अब्बा 16 साल लड़की घर ले आया, जिसने देखता वो देखता ही रह गया। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई और नई अम्मी का पुरानी अम्मी से मवाजना करने लगी। पर जैसे ही मेरे जहन में एक दुबली पतली सांवली सी मिस्कीन सूरत वाली पुरानी अम्मी का सरापा जहन में लहराया तो दिल मायूस हो गया। पुरानी अम्मी में खूबसूरती नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, ऐसी खूबसूरती जो मर्द को अपने साथ बांध कर रख सके। पर नई अम्मी को देखकर लग रहा था कि अब्बा की लॉटरी निकल आई हो जैसे। और ये सच था कि अब्बा को खूबसूरत बीवी चाहिए थी। अब्बा की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब्बा तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। पूरे मोहल्ले में नई अम्मी की खुशी में मिठाई बांटी गई। पूरे मोहल्ले को अब्बा ने अपने वलीमे पर बुलाया था। खुद अब्बा कलफ शलफ लगाकर जवान हो गया था। नई अम्मी उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो बहुत जवान और मॉडर्न थी। उसने बाल रंग किए हुए थे और उसके उठने बैठने से लग रहा था कि वो काफी पढ़ी लिखी भी थी। और उसने अब्बा से शादी क्यों की, यही बात मेरे जहन में गर्दिश किए जा रही थी। जबकि मोहल्ले की औरतें नई अम्मा को देखकर हाथ मलने लगी। बूढ़ी बुजुर्ग कहने लगी कि क्या किया बाप ने, हसीन बीवी मिल गई। माँ के बाद तो बेचारी बच्ची रुल गई। अब देखना नई दुल्हन बेचारी बच्ची के साथ क्या सलूक करती है। अरे देखने से ही बड़ी शातिर लग रही है। मेरे आसपास मौजूद औरतें रंग बिरंगी बातें कर रही थी। बुढ़ापे में क्या सूझी शादी की। अरे भाई, पहले बेटी को रुखसत किया होता, बाद में अपना सोचता। अब तोपों का रुख मेरे बाप की तरफ हो गया था। मैं जब बातें सुन सुनकर थक गई तो उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अम्मा की याद शिद्दत से आई थी। अम्मा जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। इतनी साबर, इतनी शाकिर के क्या कहूँ। सारी उम्र अब्बा के फिटकार सही, लेकिन कभी मुंह से उफ नहीं निकाला। अब्बा को अम्मा शुरू दिन से नापसंद थी। अब्बा को खूबसूरत बीवी चाहिए थी, जबकि अम्मा ठहरी सांवली सलोनी औरत जो अल्लाह मियां की गाय जैसी थी, जिसे जहां बिठा दिया जाता बैठ जाती, जहां खड़ा किया जाता वहीं खड़ी हो जाती। अम्मा के मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं थी। अब्बा ने शादी से पहले अम्मा को नहीं देखा था, और जब शादी की रात पहली बार देखा तो घर सर पर उठा लिया। दादी अम्मा को खूब बातें सुनाई और साफ साफ कह दिया कि मुझे इस काली कलोटी के साथ नहीं रहना। अम्मा बेचारी तो इस आफत पर घबरा ही गई थी। और फिर जाने दादी अम्मा ने अब्बा को कौन कौन से वास्ते दिए कि अब्बा ने अम्मा को तलाक ना दी। और जाने किस कमजोर लम्हे के जेरे असर 5 साल बाद मैं पैदा हुई। दादी अम्मा बहुत खुश थी कि उसे ऐसी खिदमत गुजार बहू मिली है। वो पूरे मोहल्ले में अपनी बहू के गुण गाती, जबकि अब्बा 10-10 दिन घर नहीं आते। अम्मा ने कभी शिकवा नहीं किया, कभी अब्बा से सवाल नहीं किया। दादी अम्मा सब समझती थी पर कहती कुछ नहीं थी। वो अब्बा को समझाती पर अब्बा को कहाँ समझ आनी थी। मेरे पैदा होने के बाद अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था। अब्बा ने जब देखा कि बेटे की जगह बेटी पैदा हुई है, वो भी सांवली रंगत की, तो अब्बा का दिल मजीद उचाट हो गया। अब्बा ने अम्मा को खूब बातें सुनाई कि एक तो बेटी पैदा की है, वो भी अपने जैसी बदसूरत। अम्मा को ये बातें अंदर ही अंदर मार डालती थी। वो कुछ कहती नहीं थी पर सहती सब कुछ थी। वक्त गुजरता गया पर अब्बा को अम्मा की कदर ना आई। मैं भी अम्मा पर गई थी, पर मेरे अंदर अम्मा वाली बर्दाश्त नहीं थी। मैं गुस्सीले मिजाज की थी। अब्बा पर गई थी। मैं अम्मा को कहती कि अब्बा की बातों का जवाब दिया करें, पर वो सर झुका देती। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मा बीमार पड़ती गई। अब्बा को तब भी एहसास नहीं हुआ। और फिर एक दिन अम्मा उस जहाने फानी से कूच कर गई। उनकी हालत बहुत अजीब थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, पर वक्त हर जख्म पर मरहम रख देता है। लेकिन अब्बा ने अम्मा के मरने के 1 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली और नई अम्मी घर ले आया। दादी अम्मा ने बहुत रोका अब्बा को, लेकिन अब्बा ने एक न मानी। और उस वक्त नई अम्मी को देखकर मैं मजीद दुखी हो गई। शादी की पहली रात अब्बा रात गए तक बाहर रहा। मैंने नई अम्मी के कमरे में झांक कर देखा तो उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। वो आईने के सामने खड़ी थी। इतनी खूबसूरती मैंने कम ही देखी थी। नई अम्मी स्मार्ट और दराज कद थी। मैंने सोचा नई अम्मी से बात करूं, पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। यकीनन अब्बा आ गया था। मैंने चुप कर देखा तो रात के इस पहर अब्बा अकड़ कर चलता अपने कमरे में जा रहा था, जैसे अब्बा ने दुनिया फतह कर ली हो। और तो और अब्बा ने शायद शराब पी रखी थी, क्योंकि अब्बा का लड़खड़ाना साफ जाहिर कर रहा था। अब्बा अपने कमरे में जाते ही ठक से दरवाजा बंद कर गया और अगले लम्हों का सोचकर मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी। इस उम्र में अब्बा क्या हरकतें करता फिर रहा था। मैं भी अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि काश मेरी भी शादी होती तो मैं भी दुल्हन बनकर इतनी ही खूबसूरत लगती। पर जब मैंने आईने में अपनी सांवली रंगत को देखा तो एहसास हुआ कि मैं कभी भी नई अम्मी की तरह खूबसूरत नहीं लग सकती। मुझे तो अच्छे से बात करना भी नहीं आती थी। ये सोच आते ही मेरे सारे जज्बात झाग की तरह बैठ गए और मैं दिल महसूस कर रह गई। मेरी पूरी रात आंखों में कटी और मैं यही सोच रही थी कि अब्बा नई अम्मी के साथ क्या कर रहा होगा।
اور میری اپنی اماں کتنی بدقسمت تھی کہ ابا کی ایک پیار تو کیا شفقت بھری نظر بھی حاصل نہ کر پائی۔ کتنا خود پرست تھا نا ابا کہ اپنی خواہش کے لیے کس حد تک چلا گیا۔ نہ تو اماں کا خیال آیا اور نہ ہی میرا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ نئی امی جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ابا تو اس کا اتنا دیوانہ ہے کہ میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ میری پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح اٹھ کر میں ناشتہ بنانے لگی۔ دادی اماں صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ پہلے تو اماں یہ سارے کام دیکھتی تھی، پر ان کے بیمار پڑنے کے بعد میں نے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک ابا آ گئے اور دیکھا تو ابا کے ہاتھ میں ناشتے کا سامان تھا۔ میں اتنا سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پہلی بار گھر میں ناشتہ باہر سے آیا تھا۔ ابا بڑا خوش لگ رہا تھا۔ ابا کو اپنی چاہت مل گئی تھی۔ ابا نے مجھے کہا جلدی سے ناشتہ لگا دو، تمہاری امی صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابا نے پہلی بار مجھ سے اچھے سے بات کی تھی۔ میں نے خوشی خوشی میں جلدی سے ناشتہ ڈالا اور اب سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کمرے میں گئی تو ابا کو برا لگ جائے گا۔ میں نے دادی اماں کو چائے دی اور ابا کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک ابا نہ آیا تو میں خود ہی ابا کے کمرے کی جانب چل پڑی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھل گیا اور سامنے دیکھا نئی امی ورزش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹ گئی۔ اتنی صبح صبح نئی امی خود کو تازہ دم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے مساکت کھڑے دیکھ کر بولی کہ آؤ آؤ، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں جھجکتے ہوئے ناشتہ لے کر اندر چلی گئی۔ کیسی ہو؟ نئی امی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے اپنی اماں کے علاوہ کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی شفقت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ نئی امی نے ناشتے کی میز کی جانب دیکھا اور بولی کہ میں تو اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی، میں تو ابلے ہوئے انڈے کھاتی ہوں، میں خود بنا لوں گی، تم جاؤ آرام کرو۔ نئی امی کی باتیں سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ تبھی ابا کمرے میں آیا اور آتے ہی نئی امی کی جانب بڑھا۔ نئی امی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بتاؤ تمہاری نئی امی کیسی ہیں، تمہیں کیسی لگی؟ میں تو ابا کے بے باک انداز پر سٹ پٹا گئی۔ دوسری جانب میں نے نئی امی کے چہرے پر عجیب سی الجھن دیکھی تھی، جیسے اسے ابا کا اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھنا پسند نہیں آیا ہو۔ تم جاؤ اور جا کر دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو۔ ابا نے مجھے اشارہ کیا اور میں تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ میرے چہرے کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ابا کا یہ انداز دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں دادی اماں کے پاس آ گئی۔ دادی اماں نے پوچھا کہ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ میں شرم کے ماری دادی اماں کو کچھ بتا نہ سکی اور سوچنے لگی کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ ابا تو بالکل ہی بدل گیا ہے، یا پہلے سے ہی ایسا تھا، بس اس کا دل اماں پر کبھی نہیں آیا۔ خیر صبح سے شام ہو گئی۔ میں نے کھانا بھی بنایا، لیکن ابا نئی امی کو لے کر باہر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس دن میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں غور سے دیکھا۔ میں نے تو کبھی خود پر توجہ ہی نہیں دی تھی اور نہ ہی خود کا خیال رکھا تھا۔ میرا وزن بھی اسٹریس کی وجہ سے بڑھنے لگا تھا، جبکہ نئی امی کتنی دبلی پتلی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اب خود کا خیال رکھوں گی۔ میرے کالج کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھی۔ اگلی صبح میں نے کالج جانا تھا، پر یہ سوچ کر لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی میں کالج نہیں گئی۔ میں 12ویں جماعت میں تھی اور میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ ویسے میں تو پڑھائی میں اچھی تھی، پر جب سے اماں بیمار ہوئی تھی تب سے میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائی تھی۔ رات کو ابا نئی امی کے ساتھ واپس آ گیا۔ نئی امی کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے شاپر تھے۔ ابا نے نئی امی کو شاپنگ کرائی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا کہ ابا نے کبھی ہمیں تو نئے کپڑے نہیں دلائے، کبھی عید پر ہی کپڑے بنتے تھے، پر اب جانے ابا کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی تھی تو نئی امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں تیزی سے چھپ گئی اور ڈر گئی کہ اب نئی امی میری شکایت لگا دیں گی۔ اور 10 منٹ بعد جب نئی امی میرے کمرے میں آئیں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے لگا نئی امی مجھ سے پوچھ گچھ کریں گی یا مجھے ڈانٹیں گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ نئی امی نے میرے کمرے کو غور سے دیکھا۔ میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نئی امی نے پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ پھر نئی امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم بہت پیاری ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ آج تک کبھی کسی نے میری تعریف نہیں کی تھی سوائے آنکھوں کے۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے نین نقش بہت پیارے ہیں، تم خود پر دھیان دیا کرو، بلکہ میں کل تمہیں خود تھوڑا سیٹ کروں گی، دیکھنا تم کتنی پیاری لگو گی، اور یہ رکھو تمہارے لیے لائی ہوں۔ نئی امی نے مجھے ایک شاپنگ بیگ پکڑایا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا بھلا نئی امی اتنی اچھی ہو سکتی ہیں یا یہ سب میرا وہم تھا، میرا خواب تھا۔ نئی امی واپس چلی گئی اور میں نے اپنا سوٹ دیکھا جو نئی امی میرے لیے لائی تھی۔ یہ بہت خوبصورت تھا۔ میں ساری رات خوشی سے جاگتی رہی۔ ابا کو میں نے تیاریاں کرتے دیکھا تھا۔ وہ دودھ کے گلاس اپنے کمرے کی جانب لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے شرم آ جاتی۔ اپنے ہی گھر میں اپنے ابا کو کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسے دیکھنا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اگلی صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی ابا اور نئی اماں دونوں گھر سے جا چکے تھے۔
مجھے تھوڑا افسوس ہوا. میں سارا دن انتظار کرتی رہی پر وہ دونوں نہیں آئے. شام کو نئی امی پہلے آ گئی اور ابا بعد میں واپس آئے. نئی امی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. نئی امی نے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ پہنا اور صحن میں ورزش کرنے لگی. میں انہیں دیکھتی رہی. وہ بالکل بھی عام لڑکی نہیں لگتی تھی. پھر جانے کی اس نے ابا جیسے بڈھے سے شادی کر لی تھی. یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی. اگلی صبح اٹھی تو ابا گھر نہیں تھا. نئی امی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی بولی, تم کیا کھاؤ گی؟ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ میں نے کہا میں پراٹھا کھاتی ہوں اور خود بنا لوں گی. یہ سن کر نئی امی نے کہا کہ روز پراٹھے نہ کھایا کرو, تھوڑا خود پر توجہ دو. اور پھر نئی امی نے میرے لیے وہی ناشتہ بنایا. ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر نئی امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی. میں بہت خوش تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے سہیلی مل گئی ہو. نئی امی نے میرے بال کاٹے, میرے چہرے کو سنوارا. وہ کسی ماہر کی طرح یہ کام کر رہی تھی. اس دوران نئی امی مجھ سے میری سگی ماں کے بارے میں پوچھتی رہی اور یہ بھی کہ وہ کیسے فوت ہوئی. میں نے بتایا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا. جب نئی امی نے پوچھا کہ کیسے, تو میں نے بتایا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور جسم نیلا پڑ گیا تھا. یہ سن کر نئی امی سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ آج میرا بھائی آ رہا ہے, وہ کچھ دن یہیں رہے گا. تمہیں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے فوراً کہا کہ نہیں, مجھے کیا مسئلہ ہوگا, جبکہ اندر ہی اندر میرا دل دھڑکنے لگا تھا. آج تک ہمارے گھر میں کوئی بھی لڑکا ایسے نہیں رہنے کے لیے آیا تھا. جب میں نے 3 گھنٹے بعد خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی. نئی امی نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا تھا. میں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی. شام ہوتے ہی نئی امی کا بھائی آ گیا اور اسے دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی. وہ بھی نئی امی کی طرح بالکل فٹ تھا. وہ گھوم پھر کر پورا گھر دیکھنے لگا. مجبوراً مجھے بھی جا کر سلام دعا کرنی پڑی. وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا. اور پھر رات کو ابا واپس آ گیا. رات کو نئی امی کا بھائی کسی کام سے چلا گیا اور ابا رات ہوتے ہی اپنی تیاریوں میں لگ گیا. اس نے کچن میں جاتے ہی نئی امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تیار ہو جاؤ, آج رات میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. اسے سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا. نئی امی اور ابا اپنے کمرے میں چلے گئے. میں جوان تھی, اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگی اور اگلی صبح ہوتے ہی ابا نے جیسے نئی خبر سے گھر کو ہلا دیا. ابا نے نئی امی کے کہنے پر میرا رشتہ ان کے بھائی سے طے کر دیا تھا. میں تو حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر نئی امی نے اسی ہفتے نکاح کا کہا. ابا نے سر ہلا دیا. وہ بھلا کہاں انکار کر سکتا تھا. میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی. نئی امی کا بھائی اچھا لڑکا تھا. اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے جذبات دیکھے تھے. پھر آخر جمعرات کو میرا نکاح ہو گیا, جس کی تیاری نئی امی نے کی تھی. صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی بعد میں تھی. اور اسی رات میں کسی کام نئی امی کے کمرے کی طرف گئی تو اندر سے میں نے آوازیں سنی. ابا دبے دبے لہجے میں نئی امی سے کہہ رہا تھا کہ اب تو میں نے تمہاری شرط بھی پوری کر دی, اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بھائی سے کر دی. اب تمہیں مجھے خود کے قریب کیوں نہیں آنے دیتی ہو؟ پتا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو سانپ سے ڈسوا کر مار دیا. اور یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے. دل اچھل کر حلق میں آ گیا. کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی. میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگ گئی. کچھ دیر بعد ہی پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی. پولیس نے آتے ہی ابا کو گرفتار کر لیا. اور یہ کرنے والی نئی امی تھی. اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں, خود بھی پولیس والی تھی, جو ایک مقصد کے تحت ابا کے قریب آئی تھی. کیونکہ ابا اسمگلنگ میں ملوث تھے, اس کے آتے ہی ابا نے اماں کو مار کر اس سے شادی کر لی. نئی امی نے نقلی نام سے نکاح کیا تھا اور ابا کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے. اور اب جب ابا نے ایک اور جرم اپنے منہ سے قبول کیا تو نئی امی نے انہیں پکڑوا دیا. اس عرصے میں نئی امی نے ابا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا. پولیس ابا کو لے گئی تھی, وہ اسی قابل تھا. نئی امی بھی چلی گئی, پر میرے لیے بہت اچھا کر گئی. اپنے بھائی سے میری شادی کر دی, جو وکیل تھا, اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. دادی اماں کے مرنے کے بعد میری رخصتی ہو گئی اور آج میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں. ابا نے غلط طریقے سے جو حاصل کرنا چاہا وہی نہیں ملا. بے شک برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے, پر میری نیت صاف تھی. مجھے میری نیت کا بہترین پھل مل گیا تھا.